सबके लिए रोशनी रोशनी सबके लिए रोशनी रोशनी सबके लिए रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आप जानते हैं कि मोमिन की सिफ़ात के हवाले से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। ये बात मैं बताता चलूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV के इस प्रोग्राम को और दीगर प्रोग्राम्स को भी ये एज़ाज़ हासिल है, और ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि जो बात होती है वो कुरान की रोशनी में होती है, जो बात होती है वो अहादीस मुबारका की रोशनी में होती है। तो ये जो मोमिन की सिफ़ात हैं, आपने अगर कल भी देखा हो प्रोग्राम या उससे अगर पिछले दिन आपने प्रोग्राम देखा हो, तो ईमान से हमने शुरू किया, आगाज़ किया और फिर मोमिन की सिफ़ात पर कल बात की। आज भी हम मोमिन की सिफ़ात के हवाले से बात करेंगे। कुरान में जिन सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है, मोमिनाना सिफ़ात रखने वाली, वो उन शख्सियात का उनको ज़िक्र किया कुरान ने कि उनके दिल दहल जाते हैं अल्लाह का ज़िक्र सुनकर। अल्लाहु अकबर। उनके चेहरे खिल उठते हैं, उनके चेहरे जो हैं हशाश बशाश हो जाते हैं, और उनमें खशियत होती है, और ये कि अल्लाहु अकबर, उनमें तवक्कुल होता है, जो सिफ़त बताई गई है ईमान की। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि कुरान करीम में जो सिफ़ात बयान की गई हैं और जिसे समझ लीजिए कि वस्फ़ ईमान करार दिया गया है, वो क्या क्या है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV के कंटेंट डिपार्टमेंट को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि कुरान की वो तालीमात के जो मौजूद हैं उसे आसान अल्फाज में उलमा हज़रात के जवाबात की सूरत में आप तक पहुँचाया जा रहा है। ये एक हमारे लिए भी सआदत है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन, और आप देखते हैं माशाअल्लाह रोशनी का एक मुस्तकिल हिस्सा है, बहुत उम्दा कलाम फरमाते हैं अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं आज हमारे दूसरे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। आपका ताल्लुक़ सलाम फाउंडेशन से है, बहुत उम्दा आलिम दीन है। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, ये फरमाइएगा, हमने तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़ी तो उसमें ये पढ़ा कि जब सरकार अलैहिस्सलाम ख़ुद कुरान की तिलावत फरमाया करते थे तो अशबार हो जाया करते थे, या आप किसी को हुक्म फरमाते सहाबी रसूल को, और वो अगर कुरान की तिलावत कर रहे हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे हो तो सरकार अलैहिस्सलाम तब भी अशबार नजर आया करते। यानी अहले ईमान की सिफत है कि दिल हिल जाया करता है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का कलाम सुनकर। क्या फरमाएगा इस तनाजुर में, इस ईमान की इस कैफियत के हवाले से क्या फरमाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल की ये दूसरी आयत करीमा है, और नेक लोगों का, मोमिनीन का तज़किरा और उनकी सिफ़ात का बयान है, और इन सिफ़ात का बयान ख़ुद रब्बुल आलमीन अपने पाक कलाम में फ़रमा रहा है। आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक ने बंदा मोमिन की मुख्तलिफ़ सिफ़ात को बयान फरमाया। पहली सिफ़त यह है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि ईमान वाले वो होते हैं कि अगर उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल हिल जाते हैं। यानी बताना ये मकसूद है कि बंदा मोमिन का अल्लाह के ज़िक्र के साथ ताल्लुक़ है तक़द्दुस और एहतराम का। ये एहतराम के उस रिश्ते के साथ जुड़े हुए हैं कि जब भी अल्लाह का ज़िक्र आएगा तो इसमें कैफियत पैदा होगी, इसमें तब्दीली पैदा होगी, इसमें हरारत पैदा होगी। और फिर इस वस्फ़ को जोड़ दिया है ईमान के साथ। ये ईमानी वस्फ़ है कि अल्लाह का ज़िक्र हो और दिल में वो शायद हो ना, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु, तो इंसान के दिल में ये कैफियत पैदा हो जाती है। अच्छा, फिर अल्लाह पाक का जो जिक्र है ना, अल्लाह पाक का नाम है, इसमें जलालत अल्लाह, उसके दो पहलू हैं।
کیفیات کے اعتبار سے. ایک پہلو ہے اس میں جلال کا بالکل. اور ایک پہلو ہے اس میں جمال کا. جی فرمائیے کیا ہے؟ جلال کا پہلو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر سنتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر یہ تصور آتا ہے کہ میں نے کس کا ذکر کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، جو جلال والا ہے، عظمت والا ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے. تو اس پہلو سے انسان کے دل پہ رعب اور جلال طاری ہوتا ہے. اور دوسرا تعلق اس میں کیفیت کا ہے جمال کا. جب آدمی اس کا ذکر سنتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا رب ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے. اب ذکر جب ہوگا نا تو اس کی روح بھی سرشار ہو جائے گی، اس کا منہ بھی میٹھا ہو جائے گا. جس ذہن سے وہ اللہ کے بارے میں سوچے گا وہاں خوشبوئیں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ دونوں تعلق ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں نا تو حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کا نام لیا. اللہ. اب یہ خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اور جب دوست کا ذکر ہوا نا تو ان کی کیفیت بدل گئی. اللہ کا ذکر ہو گیا، کہنے لگے کس نے میرے محبوب کا نام لیا، دوبارہ لو یہ میرے محبوب کا نام. تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اس کی قیمت بھی دینی پڑے گی. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا یہ جو تمہارے ساتھ جتنے جانور ہیں، کہا دیے، بس میرے محبوب کا ایک دفعہ نام لے لو، پھر نام لے لو. کہا پھر قیمت دینی پڑے گی. کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کے نام پہ دے دو. کہا ابراہیم کے پاس جو کچھ ہے دیا، بس میرے محبوب کا ایک دفعہ پھر نام لے لو. تو یہ جو تعلق ہے اللہ کے ذکر کا. اور آخر میں ذکر کروں، جگہ جگہ پہ اللہ کے اسماء کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ آیت بڑی عبرت دلانے والی بھی ہے. اذان ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. ارے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل ہل جاتے ہیں. آپ حضور فرماتے ہیں خاموش، اذان کا جواب دو، پھر دعا پڑھو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا. اخبارات ہیں اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. ہم ان اخبارات کو جو ہے وہ گھر میں گاڑی کے لیے تو جگہ بن جاتی ہے، مگر اخبار دینے والا آئے گا تو یوں پھینک کے چلا جائے گا. اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بعض تو پورے صفحات ہوتے ہیں، اسلامی صفحات جو ہوتے ہیں، وہ خواتین اس کو کبھی دسترخوان بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. وہ بشر حافی نے اللہ کا نام اٹھایا تھا اور اس میں خوشبو لگائی تھی تو اللہ نے انہیں خوشبو سے مہکا دیا تھا. تو جہاں جہاں آپ کو معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں کہ جہاں اللہ کے نام کا تقدس ہونا، اس تقدس کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، احترام کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات، بہت اچھی. اور یہ بڑی اچھی توجہ مبذول کرائی علامہ صاحب نے کہ جو پیپرز پر مختلف ہم دیکھتے ہیں، پرنٹڈ پیپرز پر اس کو سر راہ دیکھتے ہیں اور بہت بے حرمتی ہوتی ہوئی. بہت ساری چیزیں رئیس بھائی دیکھیں نا، اشتہارات ہیں ہم لوگ لگا تو دیتے ہیں، اتارنا بھول جاتے ہیں. وہ پینٹنگ میں ہم آیات دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، وہ پھر کلر اترتا ہے تو پھر زمین پر. بالکل بہت ساری چیزیں احتیاط کریں. ناظرین محترم، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی اور کیا عشق ہے ان کا. اللہ اکبر. اللہ کے نام سے جو انہیں راحت و فرحت مل رہی تھی، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی کیفیات ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں بہت اہم اس کیفیت پر کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو ہیں ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہیں مفتی صاحب. اور جب غیر مومن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات ہم محسوس کریں گے، کوفت محسوس کریں گے. اچھا، اس میں ایک دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا. کیا یہ کوئی تعصب ہے یا یہ کہ کوئی نفسیاتی وجہ جس کے سبب یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، فرمائیے. بہت شکریہ رئیس بھائی، بہت اہم ایشو کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے. یہ کیفیت ہے. اچھا، کیفیات کو جانچنے کے لیے نا معیار بہت مشکل سے سیٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کو جانچنے کے لیے کچھ معیارات ارشاد فرمائے، اور اصل جو معیار ہے ایمان کو جانچنے کا وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لے کر آئے. اب جس سے محبت ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جب اس کا ذکر ہوگا تو وہ کیفیات جیسے ابھی علامہ صاحب نے بیان فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ کیفیات نمودار ہوں گی عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے. تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو خود بخود دل خوشی سے، انبساط سے معمور ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات چہرے پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اگر تعلق مضبوط نہ ہو، رشتہ اچھا نہ ہو، عداوت اور بغض کی کیفیت ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ذکر ہوتا ہے تو چہرے پر ناگواری کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے
جو آیت مبارکہ آج ہم نے شروع میں پڑھی تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس کے؟ ایمان والوں کے۔ اچھا، اسی صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو منافقین ایمان والوں سے پوچھتے تھے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، جب آیتیں نازل ہو رہی تو منافقین تنزیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے ہاں بھئی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دل میں ایمان ہے ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوا، ان کو تو خوشخبری ملی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جس کے دل میں بیماری ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو ان کی پلیدی میں، ان کی ناپاکی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری کیا ہے؟ کیا دل کا کوئی والو وغیرہ بند ہے یا دل میں کوئی سوراخ ہے؟ اصل میں جو بیماری ہے وہ ہے بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں جو بیماری ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغض اور عداوت کی۔ تو جس کے دل میں یہ بیماری ہوگی اسے قرآن کی آیتوں سے کبھی نصیحت حاصل نہیں ہوگی۔ اب جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، اس کو آپ ایک واقعے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جمع دار ہے اور وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہا ہے جہاں خوشبوؤں کا بسیرا ہے، اسے خوشبو کی عادت نہیں ہے، جی بالکل، وہ گندگی میں رہنے والا ہے۔ اب جب خوشبوؤں کے علاقے سے گزرا، ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو تھی، تو وہ خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرنا چاہی تو کوئی پھول لے کر آ رہا ہے، کوئی مزید خوشبو لے کر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہوش میں آئے اس کی بے ہوشی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک شخص اس کو پہچانتا تھا کہ بھئی یہ تو جمعدار ہے، اس کا تو خوشبو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ کوڑا لے کر آیا، اس گندگی لے کر، جیسے ہی گندگی اس کے پاس لائی گئی وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ تو یہ کیفیت ایمان کی اور یہ کیفیت نفاق کی اس آیت مبارکہ کو معیار بناتے ہوئے ہم ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان فرق کو واضح پہچان سکتے ہیں۔ آج بھی ہماری مجلسوں میں ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں ماشاءاللہ ہمیں خوشی سے جھومتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سیٹ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہاں تو اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تو قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اسی طریقے سے دور کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علم کی مجلسوں میں اور محبت والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کیفیت سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت اچھا مشورہ بھی، تجویز بھی، اور دیکھنے سننے والوں کے لیے پیغام بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ مومن کی صفات کے حوالے سے آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ صفات کہ جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، مومن کی صفات، اس پر بات ہو رہی ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں دونوں ہی ہمارے معزز اسکالرز نے بہت عمدہ کلام فرمایا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایمان کی صفات اور تقاضوں کا جہاں ذکر ہوا، وہیں ایک خاص حکم ایمان کی مضبوطی کا، کوالٹی کا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ارشاد بھی ہوا کہ بے شک مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کے بعد شک و شبہ نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے ثم لم یرتابوا، یہ خاص اس پر میں چاہوں گا کچھ کلام فرمائیے گا کہ کس طرف اشارہ ہے اور ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا جو ایمان لانا ہے، یہ ایمان اس شان کے ساتھ ہو کہ وہ یقین محکم بن جائے، کیونکہ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا بات! تو یہ تصدیق اس اعلیٰ پائے کی ہو اور اس اعلیٰ درجے کی ہو۔ قرآن کریم نے بھی کہا نا، ہم بھی یہ صفات ذکر کر رہے ہیں، اور پہلے ہی صفحے پہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یوقنون کا لفظ ہے۔ ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایمان لاتے ہیں تو بڑے یقین، بڑی پختگی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے، جس کے سینے کو کھول دیا، اس کا سینہ چوڑا ہے ایمان کے لیے، ایمان اس کی رگ رگ میں بسا ہوا، سبحان اللہ، فہو علی نور من ربی، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہوتا ہے۔ کیا کہنے، اس کے سامنے ایک ایسی یقین سے ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے منزلیں طے ہو جاتی ہیں، رستے صاف ہو جاتے ہیں، رستے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا اندھیرے میں، یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، شک
तज़ब्ज़ुब ना भाई ना, यकीन के उस नूर पर है कि जो कदम उठा रहा है पूरे एतमाद से उठा रहा है। शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, शरह सद्र हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। और फिर ईमान देखें, कुरान करीम ने बयान कर दिया आप जिस जिस चीज़ पर ईमान लेकर आए, वो ईमान बिल्लाह हो, वो ईमान बिल रसूल हो, वो ईमान बिल कुतुब हो, वो ईमान बिल मलाइक हो, जिन्नात पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान, हयात व ममात पर क़यामत ईमान। पर ईमान, एक एक चीज़ पर जो ईमान लाना है। और इन चीज़ों पर ईमान लाना ऐसा है कि इसमें फिर कोई आर्गूमेंट नहीं है, नो नो, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई मशवरा नहीं है, नहीं, इन तमाम चीज़ों पर आपको पूरे यकीन के साथ ईमान लाना है। और फिर उसकी अलग तफसील में जाए, मिसाल के तौर पर ईमान बिल किताब, जी फरमाइए। कुरान करीम पर आप ईमान ला रहे हैं तो फिर पहली आयत से लेके वन्नास तक एक एक आयत पर पूरा ईमान। क्या बात। और उसमें अल्लाह ने जो अहकामात दिए ये तेरे फायदे के लिए, या अल्लाह मुझे यकीन है इसमें तमाम मेरा अवामिर व नवाही की बात हो जी। रही है। वाह वाह, मेरे बंदे इसमें तेरा नुकसान है, या अल्लाह मुझे यकीन है इसमें मेरा है, नुकसान है। क्या हम बात। जिंदगी में शुकूक में आप कितने लोगों को देखेंगे कि भाई दीन पे अमल कर रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो जाए। अरे अलिफ लाम मीम से वन्नास तक कुरान तेरे लिए है, हाँ और इस पर तेरा यकीन कामिल होगा तभी तो इसके फवाइद उठाएगा, क्या बात है, तभी तो इसके समर। और ये सिफत अल्लाह को बड़ी पसंद है। बेशक बेशक। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून, यानी आप जो भी फिर काम कर रहे हैं अगर वो शक में है, तज़ब्ज़ुब में है तो रद्द है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से दुआ करते हो ना, व अंतुम मूकिनून, तो इस तरह करना कि तुम्हें यकीन हो कि जरूर कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी ये अमल है एक दुआ, लेकिन इसमें भी आप जो यकीन का दर्जा है वो कितना बुलंद और है। कुरान में तो इरशाद हुआ उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, अल्लाह पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल पुकार। करूंगा। क्या बात। उसने कह दिया क्या तो फिर, और फिर आप देखें ना कि दर्जात हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई मैं यकीन के किस दर्जे पे खड़ा हूँ। भाई एक इब्तिदाई दर्जा होता है जिसे कहते हैं इल्मुल यकीन। भाई यकीन के बारे में आपने सुनाया कि भाई यकीन एक चीज़ होती है, एतमाद, यकीन मुहकम, और ये होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये एक आपने सुना रखा है, इब्तिदाई दर्जा। एक है ऐनुल यकीन, अल्लाह आप देख कर यकीन। हाँ, आप देख रहे, अल्लाह ने आपको कुरान में बताया और आप आंखों से भी देख रहे हैं, वाकई जो मेरे रब ने फरमाया सच फरमाया, मैंने आंखों से इसका मुशाहदा किया है। तो अब आपका यकीन और बढ़ता चला जाएगा। इसको ऐनुल यकीन कहते हैं। और रईस भाई, सबसे बुलंद दर्जा क्या है? हक़्क़ुल यकीन, कि आप पर यकीन की कैफियत वारिदात खुद तारी होती है। जो आपने देखा, जो आपने सुना, या जो आपने आंखों से देखा, वही आपके जिस्म पे भी तारी हो रहा है। क्या बात है, वही आप महसूस भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं हक़्क़ुल यकीन। और रब्बे कायनात ने फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाहु अकबर। आपने एक एक अमल को खुद किया, करके देखा, इस्तिकामत से मुश्किलें आई, उन्होंने आपके कदम को लरजाना चाहा, आपको शक में डालना चाहा, आपने कहा ना ना, 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 मैं हर मुश्किल से गुजरूंगा। क्या बात, कभी अपने रब के दीन पे शक नहीं करूंगा, अपने किसी रब के हुक्म पे शक। ये इस्तिकामत आपको उस हक़्क़ुल यकीन के दर्जे पे ले जाके फाइज कर देती है कि फिर आप उस भरोसे पर कायम होते हैं कि आपको ये यकीन होता है कि मैंने अपने रब के पास पलट के जाना है, एक एक चीज़ का जवाब देना। आज इसका बड़ा मादियत का गलबा है ना रईस भाई, तो बड़े मसाइल हैं। एक एक चीज़ आपको, सुबह मोमिन शाम काफिर, शाम मोमिन सुबह काफिर। सरकार की हदीस है। क्यों? इसलिए कि आप ये नई चीज़ देखी तो शक आ गया, ये नई चीज़ देखी तो शक। मादियत को मगलूब करो, अपने रब मुस्तफ़ा पर ईमान को मजबूत करो, अपने रब पर ईमान को मजबूत करो। अरे कुरान है खत्म, हदीस है खत्म, बस शैतान हमारे लिए हुज्जत यही है, यही हुज्जत, कुरान और हदीस। आज अगर ये यकीन पैदा हो जाए तो फिर गुलिस्तान में सब पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लामा साहब जब बयान फरमाते हैं तो अपने एक अंदाज में और बड़े खूबसूरत दलाइल के साथ अपने जवाब को मुकम्मल फरमाते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए मोमिन का एक और वस्फ जो है, जो बयान हुआ कुरान करीम, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, मैं ये जानना चाहूँगा इस मौके पर कि मोमिन का तवक्कुल अपने रब पर किस दर्जे का होना चाहिए, किस दर्जे का होना चाहिए। एक मौला कायनात का एक फरमान भी मैं एक इरशाद गिरामी भी नकल कर दूं, फरमाते हैं कि जब बंदा अपने रब पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसका कारसाज हो जाता है। क्या फरमाइए? बेशक
یہ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف ذات پر ایمان لے کر نہیں آتے بلکہ اللہ کی صفات پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور ہم اس بات پہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس رب پر ہم نے ایمان لے کر آئے ہیں وہ رزاق بھی ہے، بے شک، وہ حافظ بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے۔ بے شک، اور جب صفات پر ایمان لے کر آ گئے تو پھر ہماری جتنی ضروریات ہیں وہ ہمارا رب ہی پوری کرے گا۔ البتہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے کچھ اسباب تخلیق فرمایا، اور وہ تخلیق بھی ہمارے رب نے ہی فرمائے ہیں، اور کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسباب کے ساتھ متعلق کر دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو انشاءاللہ اس کا یہ اثر تمہیں اللہ ہی کی جانب سے ملے گا۔ بے شک، بے شک، اب توکل کی کیفیت یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہماری اصل حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسباب کی طرف توجہ نہیں کریں بلکہ خالق الاسباب کی طرف توجہ کریں، اور اپنی طرف سے یہ کوشش پوری کر لیں کہ جو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں۔ کوشش پوری کر لیں، آپ نے یہ بہت اچھی بات، کوشش پوری کرنی ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جنگی حالات میں بھی تیاری رکھو اتنی جتنی تمہاری استطاعت ہے، مَّا اسْتَطَعْتُم، تو اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر لو، باقی غلبہ اللہ ہی نے عطا فرمانا ہے۔ بے شک، اس جنگی ساز و سامان اور پر اس کی تم نے مثالیں موجود ہیں، بے شک بالکل، غزوہ بدر میں ہمارے سامنے بالکل موجود ہے۔ جنگی ساز و سامان پہ تمہارا اعتماد نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا اعتماد اپنے خالق پر ہونا چاہیے کہ اصل غلبہ اس کی طرف سے ملنے والا ہے۔ یہی کیفیات ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہیں۔ آج اس مادیت پرستی کے دور میں ہی ایسا ہوا کہ ہم نے اسباب کو اصل سمجھ لیا ہے۔ آج اگر ہم پر کوئی پریشانی کی کیفیت آتی ہے، کوئی بیماری کی کیفیت آتی ہے تو سب سے پہلا تاثر یہ آتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں ڈاکٹر کو دکھا لوں گا، زیادہ پیسے ہیں اچھے اسپتال میں چلا جاؤں گا، زیادہ پیسے ہیں مہنگی ترین دوائی خرید لوں گا، ٹیسٹ کروا لوں گا۔ لیکن کیا پیسے سے آپ شفا بھی خرید سکتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ابھی ہمارے ذہنوں میں راسخ نہیں ہوا، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی جمع پونجی یعنی جو سبب ہے، جو اسباب ہیں، جب وہ سارے کے سارے استعمال کر لیتے ہیں اور وہ اسباب آخر میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب آپ دعا کریں، تب ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، تب ہمیں خالق الاسباب کی یاد آتی ہے۔ ایمان والے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے وہ خالق الاسباب کی طرف رجوع کرے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے، اور اس سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرے۔ یہ توکل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ توکل کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ نے مولا کائنات کا قول ارشاد فرمایا، خود اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری ضروریات کو پورا فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امتیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا ایک نبی کے ساتھ کچھ افراد کا مجموعہ ہے، ایک نبی کے ساتھ 2 یا 3 افراد موجود ہیں، کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک نبی کو میں نے دیکھا ان کا گروہ نظر آیا تو میں سمجھا شاید یہ میری امت ہے، مگر مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا افق کی طرف تو نظر کیجئے، جب میں نے افق کی طرف دیکھا تو اس کے سارے کنارے بھرے ہوئے تھے، کہا یہ آپ کی امت ہے۔ کیا بات! حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا اس میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اب حضور یہ فرما کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے آخر وہ کون ہوں گے 70,000، ان کی کیا کیفیات اور صفات ہوں گی؟ تو کچھ صحابہ کہنے لگے بھئی وہ ہوں گے جو حضور کے صحابی ہوں گے، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کچھ کہنے لگے بھئی وہ جو اسلام میں پیدا ہوئے اور کبھی شرک نہیں کیا انہیں یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اب یہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا کہ حضور علیہ السلام پھر تشریف لے کر آئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں بھی کس معاملے میں بحث و تمیز ہو رہی ہے؟ ان 70,000 والوں کے معاملے میں، وہ 70,000 وہ ہیں جنہوں نے کبھی جاہلیت کے زمانے کے منتر نہیں کیے، جنہوں نے کبھی فال نہیں نکالی بلکہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے رہے، اسی برکت سے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے رب پہ توکل کرنے والے۔ یعنی اسباب اختیار کیجئے، لیکن اسباب اختیار کرنے سے پہلے بھی خالق الاسباب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے ملے گا، میری ساری ضروریات پوری ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے پوری ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر تم رب پہ توکل کرنا شروع کر دو تو تمہاری کیفیت پرندوں والی ہو جائے گی، صبح وہ خالی پیٹ جاتے ہیں مگر جب شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رزق کو تلاش کرنے کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ ضرورت رزاق کو تلاش کرنے میں اگر وقت لگا دیا جائے تو رزق کی تنگی سے انشاءاللہ آسانی اور خلاص۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوشش پوری کر لے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے
توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تساہل کا شکار ہو جائیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنے طور پر جتنی ممکن ہے اور بھروسہ اللہ پر کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ناظرین محترم، اب بہت عمدہ جو مومنانہ صفات ہیں ان کے حوالے سے از روئے قرآن بات ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو مزید سوالات کو شامل کریں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم سوال ہے، آپ بھی غور سے سنیے گا سوال اور اس کا جواب بھی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ ظاہری اور رسمی طور پر ایمان لانا اور قلبی اور شعوری طور پر ایمان لانا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا کلام فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری طور پر رسمی طور پر ایمان لانا، یا آپ کہہ لیں کہ جی قانونی تقاضوں کو پورا کر کے ایمان لے آنا، اور گود میں ایمان مل گیا اور گھر میں ایمان مل گیا تو اس کی قدر ذرا سی انسان کم محسوس کرے اور کہا کہ جی زبان سے بھی کلمہ پڑھ لیا، دل سے بھی مان لیا، بس میرے یعنی کہ لیے موروثی بہت ہے۔ مسلمان ہے۔ جی، یہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں بڑا فرق ہے اس ایمان کے مقابلے میں، کہ وہ ایمان جو انسان کے دل میں سرایت کر گیا ہو، اس کی تاثیر دل میں اتر گئی ہو، اور وہ ایمان کہ جس کو لانے کے بعد بندے نے یہ نہیں سمجھا کہ میں نے جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب میری چھٹی ہوگی، نہیں، یہ وہ ایمان تھا کہ جس کے لانے کے بعد بندہ مومن نے کہا کہ یہ انسان میں تبدیلی کیسے پیدا کرتا ہے، اس ایمان کے اوصاف کیا ہیں، اس ایمان کی شاخیں حضور نے کیا کیا بیان فرمائی ہیں، وہ ان کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر ان سارے ایمانی اوصاف کو تلاش کر کے اپنے جسم پر، اپنے کردار پر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر اسے طاری کرتا ہے۔ اب جو اس ایمان کا پھل ظاہر ہوتا ہے، اب جو اس ایمان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، یہ وہ ایمان ہوتا ہے جو حقیقی ایمان ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ بھئی قرآن کریم میں آپ دیکھیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس ایمان کی نا، جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں، جب رب نے بات کی ہے نا تو مجدہ سنایا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے، ویسے تو قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، لیکن یہ آیت بڑی معجزہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک طرح سے چیلنج دیا ہے کہ تم بلند ہو اگر ایمان والے ہو۔ کیا بات ہے، یعنی کتنی یہ جوڑ دیا اس کے ساتھ، تو ایمان والا ہے تو بلند ہے، تو ہی بلند رہے گا اگر تو ایمان والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے بندہ مومن کو، تو وہ یہی سوچتا ہے نا کہ پھر یہ ایمان کوئی رسمی ایمان نہیں ہے، یہ وہ ایمان ہے۔ میں اگر اس کو چند لفظوں میں رئیس بھائی ظاہر کرنا چاہوں، یہ وہ ایمان ہے جب یہ زبان سے کلمے کی شکل میں ادا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں اترتا ہے۔ بے شک انسان کے دل میں اترنے کے بعد یہ انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، اور پورے وجود میں سرایت کرنے کے بعد اس کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو شعائیں ہیں، بندہ مومن سے پھوٹتی ہیں، اس کے دائیں بائیں بھی نظر آتی ہیں، آگے پیچھے بھی نظر آتی ہیں، اس کے معاملات سے، معمولات سے، ہر جگہ سے وہ ایمان پھوٹتا ہوا، روشن ہوتا ہوا ایک قندیل بن کے نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ہم بھی مومن ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھیں تو دل تک تاثیر نہیں پہنچتی۔ ایک معین الدین چشتی بھی مومن تھا، اس نے کلمہ پڑھا تو 90 لاکھ کو مسلمان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، کلمہ ان کا بھی وہی کلمہ ہے، مگر وہ ایمان جو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دل میں اترا، کردار میں اترا، ظاہر باہر اس کی روشنی نظر آئی، اس ایمان کی پاور آپ دیکھیں رئیس بھائی، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ حقیقی ایمان ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حاصل۔ تو انسان کا دل بھی مومن ہو، انسان کی نگاہ بھی مومن ہو، انسان کا ظاہر بھی مومن ہو، انسان کا باطن بھی مومن ہو، تبھی یہ پیکج کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ رسموں میں رہ جائے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نام لیتے رہیں گے، اس کے پھل، ثمرات، فوائد، نتائج آپ کو کہیں پہ نظر نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی آپ نے۔ کلمہ پڑھ لینا بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، مسلمان ہو جانا ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا انعام، اور جیسا کہ حوالہ دیا آپ نے کہ وہ بلند ہو جاتا ہے جو ایمان لے آتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے دیتا ہے۔ لیکن
ایمان جب دل میں راسخ ہو جائے گا تو پھر اس سے ایمان کی وہ برکتیں ظاہر ہوں گی کہ جو اسے اس کے باطن کو بھی منور کریں گی اور اس کے گرد و پیش کو بھی منور کریں گی، اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی، اور پورے، جیسے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیا، کیا خوبصورت حوالہ دیا۔ میں چاہوں گا چونکہ پیغام کی صورت میں کیا پیغام دیجیے گا؟ آج ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا آبا و اجداد سب مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں، بہت ایزی لے لیا اس کو ہم نے، ایمان کو اور اس کے تقاضوں کو بھی پیش نظر نہیں رکھا۔ کیا پیغام کی صورت میں آپ فرمانا چاہیں گے؟ ایمان نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا۔ بالکل، اللہ رب العزت کے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اور اللہ کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ بنیادی طور پر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ محنت بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے، اور مختلف مراحل میں اپنی زندگی کو تقسیم کر لیتا ہے۔ لیکن کامیابی کا معیار آخر کیا ہے؟ جی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں پورا ایک زندگی گزارنے کا نصاب عطا فرما دیا، اور جو لوگ کامیاب ہیں ان کی صفات بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرما دی، جو کہ ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ان صفات کو جو شخص اختیار کر لے گا وہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، بھئی یہ کامیاب ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ آخرت میں کامیاب ہو گئے، ان کو دنیا میں عزت مل گئی۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ دیکھو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے۔ اچھا، یہ ساری صفات بیان تو فرما دی، لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیسی ہونی چاہیے؟ جی، چونکہ لازمی نہیں کہ نصاب اگر طالب علم پڑھ لے تو اس کو من و عن سمجھ بھی جائے اور پریکٹیکل اپلیکیبل بھی اس کو کر کے دکھا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف نصاب نہیں عطا فرمایا بلکہ معلم نصاب بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں معلم قرآن عطا فرمائے، اور پھر ہمیں یہ بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو کامیاب ایمان والے کی صفات تو ہم نے بیان کر دی ہیں، لیکن اس پہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اگر اس کی عملی شکل دیکھنا چاہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ لو۔ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، ہم نے اپنے پیارے حبیب جناب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھ لینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ وہ آئیڈیل اسٹینڈرڈ ہے جو ہر انسان بآسانی اختیار کر سکتا ہے، امیر آدمی ہو وہ بھی، غریب آدمی ہو وہ بھی۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے کہ میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ اس آئینے میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ظاہر بھی سنور جائے گا، باطن بھی سنور جائے گا۔ کیا کہنا، کیا اچھا حضرت، چونکہ پروگرام کا آخری سیگمنٹ اور آخری لمحات ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرمایا آج کے اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، چونکہ قرآن کی روشنی میں وہ صفات بیان ہو رہی ہے، یہ چیز پیش نظر رہے، میں اس کو بار بار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے کیا پیغام دیجیے گا؟ بس میں خلاصے کے طور پہ چند لفظوں میں یہی عرض کروں گا کہ ہم چراغ لے کے ڈھونڈتے رہتے ہیں ولی کون ہے، بڑا کون ہے، کمال والا کون ہے، اور پتہ نہیں ہمارے معیارات دنیا میں کیا کیا بن جاتے ہیں۔ پہلا صفحہ قرآن کا کھولیں، وہاں سے لے کے والناس تک نہایت سادگی سے اللہ والوں کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ زمین پر بڑے انکساری سے چلتے ہیں، یہ بہت دھیما بولتے ہیں، یہ سیدھی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یہ راستے سے کانٹوں کو ہٹانے والے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نیکی کی کام میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، برائی سے بھائی کا ہاتھ دام کے پیچھے لے آتے ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، کوئی ناراض ہو جائے تو تیلی نہیں لگاتے، ان میں صلح کراتے ہیں، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں اچھا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اتنی سادہ مثالیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے، قرآن فلسفے کی نہیں، ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں صرف اس کو اٹھا کے پڑھنا ہے۔ یہ اچھی اچھی صفات، یہ ایک سڑک پہ پتھر توڑنے والے میں بھی ہوں تو اسے عروج اور کمال پر پہنچا دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کرسی پہ
جو ہے کر و فر سے بیٹھنے والا ان صفات سے خالی ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ یہ معیار میرے رب نے ہمیں بڑا سادہ، بڑا سمپل سا عطا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں ہمیں یہ سادگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اگر آتا تھا آقا اور غلام میں فرق نہیں کر پاتا تھا، حضور مل جل کے بیٹھا کرتے تھے، حضور میں سادگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو پوری توجہ سے ملاتے تھے، کسی کی بات سماعت فرماتے پوری توجہ سے سنتے تھے، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضور فرمایا کرتے تھے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، اگر کسی کی عزت ہے تو اس کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ یہ بڑے کریمانہ اخلاق ہیں، اور میں یہ جملے ضرور کہوں گا، آج ہمیں مغرب سے لے کے مشرق تک یہ صفات بتانے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ ایسے ہیں، سبحان اللہ، اسلام ایسا ہے، یہ نقشہ، یہ تصویر کس نے دینی ہے؟ ہماری لفاظیوں میں کہیں حضور کا نقش گم نہ ہو جائے۔ کیا بات! میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، صاحب آپ تشریف لائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ایسے ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے ایمان کو اپنے دل میں راسخ کر لیا، جنہوں نے ان مومنانہ صفات کو اختیار کر لیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضامندی کی خاطر اس کے احکامات کو زندگی بھر پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ تو جب ایسے حضرات اور ایسے مومنین کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، اہل ایمان کی طرف نظر جاتی ہے، تو ہماری نظر جاتی ہے حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اللہ کے کامل ولیوں تک کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پڑھایا بھی 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور کل سے انشاءاللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اجمیر کی کرنیں، اس عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ضرور دیکھیے گا پروگرام۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور تعلیمات پر مشتمل یہ خوبصورت پروگرام، جس میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کی جائیں گے، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 7 بجے، شام 7 بجے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، 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 روشنی